अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं वेलेंशिया टाउन में, जहां पे हर साल की तरह लब्बैक कैंसर फाउंडेशन ने कैंसर हॉस्पिटल के लिए फंड्स जमा करने के लिए ये प्रोग्राम मुनक्किद किया है। और आइए हम चलते हैं, आज देखते हैं इन्होंने कैसा प्रोग्राम तरतीब किया है और मेहमानों से भी गुफ्तगू करेंगे। आइए आज डॉक्टर साहिबा से बात करते हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं लब्बैक कैंसर केयर फाउंडेशन की। आइए उनसे पूछते हैं कि इस वक्त इन्होंने किस सोच के साथ ये फाउंडेशन शुरू की, कब शुरू की और वो कैसी चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल मैं अनमोल कैंसर हॉस्पिटल की डायरेक्टर होती थी, तो वहाँ पे मैंने महसूस किया कि जो लोग जिनको हम फारिग कर देते हैं कि आपकी फर्दर इलाज नहीं हो सकता, आप अपने घरों को चले जाएं, या बहुत एडवांस केसेस होते थे जिनका इलाज पॉसिबल नहीं होता था, तो वो बड़े ही मायूस होते थे, उनकी फैमिली भी बहुत मायूस होती थी और उन्हें समझ नहीं आता था अब हम इनका क्या करें। उस वक़्त फिर मुझे ख्याल आया कि इनके लिए भी जो एडवांस केसेस हैं उनके लिए भी कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां हम उन्हें रखें और उनकी फिर नर्सिंग केयर हो और डॉक्टर्स भी उनको देखें और उनका कम अज़ कम उनके जो आखिरी लम्हात हैं उनको हम ज़रा आसान कर दें और उनकी तकलीफ़ों को दूर कर दें। इस सोच पे फिर हमने कुछ लोगों ने, इनमोल के लोगों ने मिलके तो हमने ये फाउंडेशन बनाई। तो इसमें अब अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स दूसरे दूसरे शहरों से ही आते हैं। लाहौर के लोग तो खैर अपने घरों में रहते हैं, तो दूसरे शहरों से आते हैं और ऐसे लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते ना कहीं रहना, और उनको हम लुक आफ्टर करते हैं। और शुरू में तो हमारा ख्याल था कि इतना ख़र्चा कहाँ से आएगा, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी है बहुत कि डोनर्स हमारे पास आते रहे और बस अल्लाह ताला ही आप समझे इसे चला रहा है। अब हम 3 वक्त का खाना भी उनको देते हैं, बेडिंग सब कुछ फ्री है और जनरल केयर लुक आफ्टर करते हैं। उनकी जनरल केयर के लिए जो मेडिकेशन चाहिए वो भी हम देते हैं। हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं, तो हमारे मरीज़ बड़े सेटिस्फाइड हैं। और जब वो कहते हैं कि यहाँ हम घर की तरह रह रहे हैं, तो बस हमारी वो जो भी हमारी ख्वाहिश थी कि हम उनकी बेहतरी के लिए कुछ करें तो वो पूरी हो जाती है। बस अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। आमीन। डॉक्टर साहबा, आपने तो उनको ऐसा माहौल दे दिया कि जब वो ख़ुद अपना इलाज नहीं करवा सकते, बल्कि आपने तो उनका खाने पीने का भी बंदोबस्त कर दिया, उसके साथ साथ उनकी रिहाइश का भी, बल्कि विजिटर्स को भी आप उनको रेस्ट देते हैं। जी, मैंने जैसे अभी पहले कहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब अल्लाह ताला ने किया है, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे चलेगा। और शुरू में हमने सिर्फ उन्हें ब्रेकफास्ट देना शुरू किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब हम 3 वक्त का खाना देते हैं, पेशेंट्स को दूध भी देते हैं, फ्रूट्स भी देते हैं। और पेशेंट के साथ जो तो पेशेंट ज़रा चलते फिरते हैं उनके पास साथ हम एक अटेंडेंट रखते हैं, तो उस अटेंडेंट का खाना और रहाइश भी देते हैं। और जो पेशेंट ज़्यादा लागर हैं और नहीं चल सकते और बेड रिडन हैं, उनके लिए हम 2 अटेंडेंट्स रखते हैं और उनको भी खाना देते हैं। लेकिन हम फिर वही बात है कि हम कुछ नहीं कर रहे, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है और अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। ये जो अखराजात आपके इतने सारे इसके ऊपर आते हैं, तो उसका बंदोबस्त हो जाता है बआसानी? ये बड़ी वैसे हैरत की बात है कि हमने ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट भी नहीं इसकी की, लेकिन बस अल्लाह ताला की मेहरबानी से लोग देखते हैं और ख़ुद ही आके तो हमें डोनेशंस दे जाते हैं, तो बस इसी तरह चल रहा है। अभी आपको इसको बढ़ाने के लिए, इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है या किस चीज़ की ज़रूरत है? आप क्या चाहती हैं कि कोई आपको कोई ज्वाइन करना चाहे और कोई सपोर्ट करना चाहे और इस कार खैर में अल्लाह के साथ तिजारत करना चाहे, इस नेक काम में कुछ अपना भी हिस्सा डालना चाहे?
دیکھیں ایک تو ہم شروع سے ہی ہم کرائے کی جگہ پہ رہ رہے ہیں نا, اور ہمارا بڑی خواہش ہے کہ ہمیں کوئی ایسی تھوڑی زمین مل جائے جس پہ ہم کنسٹرکشن کر لیں اور ایک چھوٹا سا ہاسپٹل ٹائپ یا ہوم ٹائپ بنا لیں, اور یا کوئی گھر ہی مل جائے. ایک تو اس سلسلے میں ہمیں ضرورت ہے کیونکہ ہمارا بہت سارا پیسہ اس کرائے پہ خرچ ہو جاتا ہے. مین وادت روڈ پہ آپ سوچیں کتنا مہنگا ہوگا. تو دوسرا یہ ہے کہ جو بھی لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ جو بھی دیتے رہیں تو بس اس میں اللہ برکت ڈالتا ہے. ہم بات کرتے ہیں لبیک کینسر کیئر فاؤنڈیشن کی وائس پریزیڈنٹ صاحبہ سے اور ان سے ان کے تاثرات پوچھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر سعیدہ نے جیسے کہ بتایا ہے کہ لبیک کینسر کیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ لاسٹ سٹیج کے اور ایڈوانس سٹیج کے پیشنٹس کے لیے جو ہے وہ ہم نے ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے. تو 2009 سے اب تک ہم آلموسٹ 15,000 پیشنٹس جو ہے ان کو ٹریٹمنٹ دے چکے ہیں. اس میں ان کے رہنا, ان کا کھانا اور ان کے پرابلم کے مطابق جو ہے وہ ان کے ڈائٹ جو بھی ان کو ہو اس کے لیے ہمارے پاس ایک خاتون ہے, وہ پیشنٹ کے لیے کھانا بناتی ہیں جیسا پیشنٹ کی پرابلم ہو. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کینسر کے پیشنٹ جو ہیں ان کے لیے ایک تو احتیاطی غذا چاہیے ہوتی ہے نا, بہت اچھی ڈائٹ اور اچھا ماحول چاہیے. اس کے لیے ہم نے ریلیجس تھیراپی کے لیے قاری صاحب بھی ہمارے پاس 24 آورس فاؤنڈیشن کے اندر ہی ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی مدد شامل ہے. اور جو لوگ ہمارے اب تک تقریباً 15,000 پیشنٹس ہم ٹریٹ کر چکے ہیں اور یہ ان سب لوگوں کی دعائیں ہیں کہ جو ہمیں تھکنے نہیں دیتی, اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی مدد ہے کہ جس کی وجہ سے یہ فاؤنڈیشن چل رہی ہے. تو الحمدللہ. تو ماشاءاللہ وہ صحت یاب ہوئے. اصل میں کینسر کے پیشنٹس جو لاسٹ سٹیج پہ ہوتے ہیں ان کو پیلیٹیو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. ان کا ٹریٹمنٹ ہاسپٹل سے کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتے. اس میں ہم ان کو جو ان کا سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ ہے وہی پرووائڈ کرتے ہیں, اور باقی جو ہے وہ جن کی ریڈیشن اور کیمو تھراپی ہو رہی ہوتی ہے ان کو ہم سٹے دیتے ہیں اور ان کو ہم اچھی ڈائٹ وغیرہ دیتے ہیں. تو وہ ہیلپ کرتی ہے ان کی ایزی ریکوری میں. تو جو اس کا میجر ٹریٹمنٹ ہے وہ شوکت خانم میں, ان مول میں, جنرل ہاسپٹل میں, باقی ہاسپٹلز میں ہوتا ہے. لیکن ہمارے پاس جو ہے ان کے لیے ایک سمجھ لیں کہ رہنے کی جگہ ہوتی ہے, ان کی لک آفٹر کے لیے ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں. سہولت کار کے طور پہ لبیک جو ہے وہ ایک امید ہے ان پیشنٹس کے لیے کہ جن کے لیے امید کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, جن کو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کا لاسٹ سٹیج ہے, اب آپ کے لیے کوئی ہاسپٹل نہیں ہے. تو اس وقت ہم ان کو لیے کہتے ہیں کہ اللہم لبیک, کہ ان پیشنٹس کے لیے ہم حاضر ہیں جن کے لیے باقی ہاسپٹلز کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. کیونکہ زندگی جتنی دیر ہے اور جتنی دیر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے اتنی ہی انسان نے گزارنی ہے. تو اس نا امیدی سے ان کو بچانے کے لیے ہم نے ایک امید کی ایک کرن چھوٹی سی ہے. اور الحمدللہ اس وقت پورے پاکستان میں یہ ایک واحد ادارہ ہے کہ جو ایڈوانس سٹیج کے پیشنٹس کے لیے, ان پیشنٹس کے لیے ہے کہ جن کے لیے کوئی اور ہاسپٹل نہیں ہے. انسان کی زندگی جو ہے نا امید سے ہے, اور ہم کسی انسان کو جو ہے وہ پہلے ہی اگر کہہ دیں کہ تمہاری موت کا وقت ہے تو اس میں اس کے سائیکولوجیکلی بھی جو ہے ایفیکٹ اتنا ہوتا ہے کہ وہ اس نا امیدی سے جتنے دن ہے اس سے بھی بری حالت میں آ جاتا ہے. تو ہمارے پاس الحمدللہ جو ہے ریلیجیس تھیراپی بھی ہے, اور اس ہاسپٹل میں ہم ان کو گھر جیسا ماحول پرووائڈ کرتے ہیں. جتنا اسپین آف لائف ہے زندگی کا تو ہماری زندگی کا بھی نہیں پتہ کہ 1 منٹ ہے 2 منٹ ہے, لیکن جتنی جس کی زندگی ہے وہ اتنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارے, اور اس کو جو ہے وہ اس میں آپ نے بات یہ صحیح کی کہ ریکور کر جاتے ہیں. کیونکہ جب ایک ان کی زندگی میں امید ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے وہ ہمیں جو قرآن میں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں, جو سنت ہے, اس میں ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ ہم نے نا امید نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے گناہ گار بندوں کو بھی کہا ہے کہ نا امید نہیں ہونا, تو ہم بھی ان کو نا امید نہیں ہونے دیتے. اور الحمدللہ جو ہیں وہ پیشنٹس ہمارے یہاں سے واقعی جس حالت میں آتے ہیں اس کے بعد وہ بہت اچھی حالت میں گھر واپس جاتے ہیں. اور ہر ویکنڈ پہ ہم ان کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ جا کے ان کو ملیں, اور اس کے بعد وہ ویکنڈ گزارنے کے بعد دوبارہ وہ ہمارے فاؤنڈیشن میں آ جاتے ہیں. ناظرین, اس وقت فردوس جمال صاحب یہاں پہ موجود ہیں
آئیے ان سے بات کرتے ہیں. انہوں نے اپنے طور پہ جن لوگوں کے ساتھ مل کے یہ لبیک کینسر کیئر فاؤنڈیشن یہ آرگنائزیشن بنائی ہے اور اس کے تحت مفت یہ کینسر کے مریضوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کام ہے کہ آپ جو لوگ کھانسی کی دوائی نہیں افورڈ کر سکتے ان کو بیچاروں کو کینسر ہو جائے تو وہ کیسے علاج کریں گے, کس طرح سے. تو یہ علاج بھی کرتے ہیں, ساتھ کھانا بھی پرووائڈ کرتے ہیں, ان کو جگہ بھی دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کام ہے اس ویلفیئر کا, لبیک کینسر کیئر فاؤنڈیشن کا. یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز دی ہیومینٹی, اور خصوصاً پاکستان کے لیے, خصوصاً لاہور میں جو غریب لوگوں کی جن کو کینسر جیسے موذی مرض کا سامنا ہے. یہ سب اس کے جتنے بھی عہدیدار ہیں جو اس کو رن کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحبہ ہیں, ان کی جو ساتھی ہیں, اور جتنے بھی لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو برکت عطا کرے, ان کے درجات بلند کرے, اور باقی لوگوں کو بھی ہمت دے اللہ. اس نقطے کو اگر لوگ سمجھ جائیں کہ بانٹنے سے جو آپ کو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں تو اس میں کمی نہیں ہوتی, بلکہ وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے, اس میں برکت پڑ جاتی ہے. وہ تو وعدہ ہے نا کہ 10 گنا زیادہ دیتے ہیں. ہاں تو 10 1 اور 10 کا, جیسے سیدنا عثمان غنی نے جب شروع میں مدینہ ہجرت مسلمان نے فرمائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو وہ ایک یہودی کا کنواں تھا تو وہ پیسے لے کر پانی دیتا تھا, تو مسلمانوں کے پاس تو پیسے نہیں تھے, تو جناب عثمان غنی نے وہ کئی لاکھ اس زمانے کی جو کرنسی ہوگی اس میں وہ خریدا. تو وہ یہودی پیسے لے کے چونکہ پانی دیتا تھا, تو اس نے کہا جناب سیدنا عثمان سے کہ آپ یہ کنواں خرید رہے ہیں تو کتنے کا پانی آپ بیچیں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے بیچنے کے لیے نہیں خریدا, تو یہ تو میں نے بانٹنے کے لیے, پانی مفت یہاں سے مسلمان لے کر جائیں گے, لوگ مخلوق مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی لے کر جائیں, ویسے پئیں. تو اس یہودی بڑا حیران ہوا, تو کہنے لگا کہ آپ کو کس میں سے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا, تو آپ خواہ اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں. اس نے کہا نہیں, میں آپ کو نہیں پتہ کہ میں کیوں خرچ کر رہا ہوں. میں اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم 1 خرچ کرو گے 1 درہم بھی, تو میں اس کے مقابلے میں اگر میری راہ میں خرچ کرو گے میں 10 دوں گا. تو میں یہ خرید رہا ہوں کنواں کہ اللہ اس کا اجر مجھے 10 گنا دے گا. تو تمہیں کتنا پروفٹ ہوتا ہے؟ 1 روپے کے ساتھ تم کتنا کما لیتے ہو؟ 1 روپیہ کما لیتے ہو, 10 تو نہیں نہ کما سکتے. میں تو 10 کما رہا ہوں. میں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کر رہا ہوں. تو اللہ کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے, تو وہ 1 کے 10 دیتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ, یہ بھی اللہ کے ساتھ تجارت ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے اور ہمت عطا کرے. آپ نے بھی اس پروگرام میں اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ نے اس طرح ٹائم دیا, آپ کا بہت شکریہ. آپ سے مل کر اور آپ کی اس وجہ سے بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی, اور اس وجہ سے سب لوگوں کو بھی بہت زیادہ حوصلہ بھی ملا, ان کو بھی حوصلہ ملے گا. اور آپ کا شکریہ. میرا اگر اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں اللہ کا شکر گزار ہوں, آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس کار خیر میں مجھے بھی شامل کیا, اور میرا بھی کچھ تھوڑا بہت کنٹریبیوشن. اللہ تعالیٰ میرے اس آنے کو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, میرا مولا, میرا اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے, اور اللہ آپ کو بہت برکت ڈالے, آپ کو ہمت اور طاقت دے, اور اللہ کرے کہ لوگوں کو بھی توفیق ہو کہ وہ آئیں اور کنٹریبیوٹ کریں اور آپ کی مدد کریں. وما علینا الا البلاغ. ناظرین, لبیک کینسر کیئر فاؤنڈیشن کی فنڈ کے جو ڈائریکٹر ہیں مس مرکندہ, آئیے ان سے بات کریں گے. اور جتنا بھی فنڈ اس لبیک کینسر کیئر فاؤنڈیشن میں آتا ہے وہ انہی کی بدولت, انہی کی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کس طریقے سے وہ فنڈز اکٹھے کرتی ہیں, اور کیا وہ اس میں بآسانی کامیابی حاصل کر رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بآسانی تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ کا آپ کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے تو پھر ساری آسانیاں ہوتی ہیں. آپ دوسرے کو آسانیاں دیتے ہو تو ہمارے لیے خود بخود آسانیاں ہوتی ہیں. جب میں 1 قدم بڑھاتی ہوں نا تو خود بخود میرے لیے نا ایسے لگتا ہے جیسے رستے کھلتے جا رہے ہیں, تو بڑا ریلیکس فیل کرتی ہوں. تنگ کرتے ہیں یہ نہیں, لیکن جو ان لوگوں کو جو بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم بزنس دیتے ہیں اور اپنے لیے ہم بزنس اکٹھا کرتے ہیں.
یہ دو طرح کا کام ہو گیا نا, ایک کو ہم بزنس دے رہے ہیں اور ایک ہم فنڈ کے لیے کر رہے ہیں کہ جو غریب بیچارے مریض ہیں ان کے لیے کر رہے ہیں. بزنس اس صورت میں کہ یہاں کچھ لوگ آتے ہیں جو نئے انہوں نے کام شروع کیا ہوتا ہے, بزنس ان کو نہیں آ رہا ہوتا, تو پھر ہم انہیں فری اسٹال دیتے ہیں. وہ فری اسٹال میں جو ہے نا, فری اسٹال میں وہ لوگ اتنا کام کرتی ہیں کہ وہ خود بخود, میں سارے دن کی تھکی ہوئی ہوں, میں کل بھی سارا دن ادھر کھڑی رہی, لیکن میری تھکاوٹ ختم ہو جاتی جب میں ان کو خوش دیکھتی ہوں کہ یہ بڑی خوش ہیں. پھر آ کے وہ تھینک فل ہو رہی ہوتی ہیں, شکریہ ادا کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ ہی ہمیں بڑا اچھا لگا کہ آپ نے ہمیں سپورٹ کیا یا ہم نے یہ کام کیا. اب جس طرح یہ آج کل کرونا کا مسئلہ ہے, میرے لیے بہت مشکل تھا. پہلے ہم نے ڈیلے کر دیا, یہ سوسائٹی والوں نے کہا کہ جی ابھی آپ نہیں کر سکتے, یہ چھت نہیں ڈال سکتے. میں نے ڈیلے کر دیا, میں نے کہا چھت کے بغیر تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بہت مشکل ہو جائے گا. انہوں نے ابھی 3 دن پہلے ہمیں اوکے کیا کہ بھابھی آپ کر لیں. بس پھر میں نے اتنی, وہ کہتے ہیں نا, جلدی میں ان لوگوں کو میسیجز کیے, سب کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنا بہت مشکل کام ہے. یعنی کہ کینسر کیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ ساتھ ہاسپٹل کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے گھر بھی چلانے کی کوشش کر رہی ہیں. چلاتے ہیں, ہم کہتے ہیں ان کے بھی چولہے جلیں, ان کے بھی بچے بھوکے نہ سوئیں, بھوکے نہ رہ جائیں. ایک تو ہمیں مریض ہے نا ہمارے پاس جو منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی کسی طرف سے مجھے کوئی میڈیسن مل جائے, کوئی میری ہیلپ کر دے, یا میری کوئی ایک مجھے کوئی لیزر ہی لگوا دے. اور دوسری طرف وہ بچے ہیں جو بھوکے ہیں, جن کو بیچاروں کو روٹی کھانے کو نہیں ہے, 2 دن کے بھوکے ہیں, اور وہ بھی منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں ایک نوالا ہی کھلا دے. بڑا بس پھر وہ اللہ تعالیٰ, بس یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, اللہ تعالیٰ کی ایک, وہ کہتے ہیں نا, ہم جب اللہ کا نام لے کے باہر نکلتے تو اللہ ہماری مدد کرتا ہے. تو میں جب نکلتی تو میرا بڑا دل کرتا ہے کہ کاش کسی کو میں روٹی کھلا دوں, کاش کسی کو میڈیسن لے دوں. اب وہ دھیان ہی اسی میں بٹا رہتا ہے. تو ماشاءاللہ شکر ہے اللہ کا, ہوتا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. اب دیکھیں, اب آج جیسے کرونا کی وجہ سے لوگوں کو مجھے کہا تھا نہیں آنا, ویلنشیا میں ڈیتھ ہو چکی ہے ایک پرسوں ینگ لڑکی کی. جی تو آج مجھے امید نہیں تھی, لیکن اللہ کا کرم ایسا ہے, اللہ کا, میں کہتی ہوں اللہ نے کہا نا اس نے میرے لیے کام کیا ان لوگوں نے, تو میں ان کی مدد کروں گا. یہ اللہ ہماری مدد کر رہا ہے. ویسے ہم میں اتنی خوبی نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکیں, بس اللہ تعالیٰ ہے جو ہمارے ساتھ ہے. حکومت کو تو ہم بہت زیادہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آپس کے جھگڑے ختم کریں, ذرا اپنے ملک کی طرف دیکھیں, غریبوں کی طرف دیکھیں. اب ظاہر ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں, شوکت خانم بھی ہے ماشاءاللہ, غریبوں کا علاج ہوتا ہے ادھر, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن دوسرے ہاسپٹل بھی ہیں, ان میں بھی غریبوں کا علاج ہوتا ہے, لیکن اتنا فنڈ نہیں ملتا. تو ان کو, جیسے ہمارا ہاسپٹل اب ہم رینٹ پہ ہیں, اگر ہمیں کوئی جگہ دے دے یا ہمیں کوئی اتنے پیسے دے دے کہ ہم کوئی جگہ خرید کے اور اس کو بنا سکیں, یا کوئی ہمیں بنا بنایا دے دے, تو یہ بڑا ہمارے لیے, میں کہتی ہوں ان مریضوں کے لیے دعائیں نکلیں گی, اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نہ کوئی آسان چیز اور کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ سبب بنا دے گا. اور میں مخیر حضرات سے بھی یہ اپیل کرتی ہوں, وہ دیتے بھی ہیں, کرتے بھی ہیں, لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس طرف نہیں آتے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی آسانیاں ڈالے, ان کے دلوں میں بھی رحم ڈالے اور دیں. اور میں ان سے اپیل کرتی ہوں کہ خدا کے لیے آئیں, ہاسپٹل کا وزٹ کریں, مریضوں کو دیکھیں اور دیکھیں وہ کس حال میں ہیں اور کس طرح ہیں. آپ پہلے وزٹ کریں, پہلے اس کو چیک کریں, پھر آ کے ہمیں فنڈ دیں. تو ہمیں ہوتا ہے لالچ, اگر ہم 1 روپیہ دیتے ہیں تو پتہ نہیں 100 روپے کہاں سے آ جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا. تو پلیز آپ لوگ آئیں اور ہاسپٹل کا وزٹ کریں اور ضرور ہیلپ کریں ان لوگوں کی. زندگی ایک اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب سے بڑا تحفہ ہے, جس کا پتہ تو صرف اللہ کی ذات کو ہے کہ وہ کتنی ہے. اس میں اگر امید کے ساتھ بندہ زندہ رہنے کی کوشش کرے اور امید کے ساتھ رہے, خوشی کے ساتھ رہے, تو اس کی زندگی شاید لمبی ہو جاتی ہے, یعنی کہ آسان ہو جاتی ہے, اور اس کے اندر مشکلات ختم ہو جاتی ہیں جیسے, اور وہ اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزار سکتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کار خیر میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے.